नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 4th वीडियो है, आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हम पिछली वीडियो में मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो मदीना के हालात शुरू करने थे, लेकिन उससे पहले चंद एक ऐसे वाक़यात जो मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए पेश आया आपके साथ, उनको शेयर करना ज़रूरी है। एक वाक़या तो था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उसी साल वो अबरहा नामी बादशाह जो था वो खाना काबा को मिस्मार करने के लिए हाथियों का गौल लेके आ गया। वो उसकी तफसील मैं बयान कर चुका हूँ। और उसके बाद दूसरा जो अहम वाक़या हुआ तो वो खाना काबा को बहुत नुकसान पहुंचा था। आप अभी बचपन में ही थे और कुरैश मक्का ने सरदारान ने सब मिलकर ये फ़ैसला किया कि खाना काबा को मिस्मार करके दोबारा सर नौ तामीर किया जाए। तो ये वाक़या भी आप ही के लपकन में ही पेश आया। चुनाचे दोबारा तमीर काबा की गई और जो हतीम का हिस्सा था वो कवर ना हो सका क्योंकि इतने पैसे नहीं थे उनके पास। वो बिल्कुल खालस हलाल की कमाई, उस ज़माने में भी वो समझते थे कि जो शराब जुए और इसके सूद की कमाई है वो इसमें नहीं लगेगी। खालस कमाई जो है हलाल वही लगेगी। तो इतने पैसे नहीं इकट्ठे हुए थे कि पूरे काबे को दोबारा तमीर किया जा सके। चुनांचे ये हतीम वाला हिस्सा खाली छोड़ दिया गया और बाकी हिस्से पर तमीर कर दी गई। तो अहम वाक़या जो पेश आया वो ये था कि जब सारी तामीर हो गई तो हिजर अस्वद को उसकी जगह पर रखना था जहाँ पर वो पहले था। तो इस मामले में हर कबीला ये चाहता था कि ये सआदत उसे नसीब हो और ये उठा के वो उसका कबीला जो था वो उस पत्थर को हजर अस्वद को उसके मुकाम पर रखे। चुनांचे इस वजह से एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया और बहुत बड़ी लड़ाई का ख़तरा जो था वो पेश आने का इम्कान था। चुनांचे वो सरदारा ने कुरैश ने ये तय किया कि कल सुबह जो आदमी इस दरवाज़े से अंदर आएगा सबसे पहले वो जो भी फ़ैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। चुनांचे सुबह का इंतज़ार किया गया। जब सुबह हुई तो देखा जो शख्स सबसे पहले उस दरवाज़े से अंदर आया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। चुनांचे साहब ने कहा अमीन आ गया, सादक आ गया, हमें इसका फ़ैसला मंजूर है, क्योंकि उस वक़्त भी आप अमीन और सादक के नाम से मशहूर थे, जाने जाते थे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़हानत और बड़ी दानिशमंदाना फ़ैसला करते हुए एक चादर ली, चादर बिछाई और उसके ऊपर हिजर अस्वद को रखा और तमाम कुरैश के सरदारान से कहा कि आप इस चादर को अपने को हर कोई पकड़े। हर एक ने उसको पकड़ा और ऊपर उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने
دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے مقام میں فٹ کر دیا۔ اس سے ایک بہت بڑی لڑائی جو تھی نا وہ ٹل گئی، اور سب قریش بہت خوش ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا فیصلہ فرمایا۔ دوسرا واقعہ آپ کے معجزات میں سے ہے شق القمر کا۔ یہ بھی مکہ میں ہی آپ کو ہوتے ہوئے پیش آیا کہ تمام جو کفار تھے وہ اس بات پر بضد تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہو تو یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، مہربانی سے سب کو اکٹھا کیا رات کے وقت، اور وہ چاند کو اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، آدھا پہاڑ کے اس طرف آدھا اس طرف۔ سب نے دیکھا، اور یہ واقعہ پوری دنیا میں پیش آیا۔ چاند تو پوری دنیا میں ہے، اور چنانچہ چائنا والوں نے بھی اس واقعہ کو تصدیق کی بعد میں کہ واقعی ہم نے اس رات چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، اور دوبارہ آپ نے پھر اس کو جوڑ دیا۔ لیکن کفار تھے، وہ کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادو ہے، یہ تو ایسا ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے نہیں ماننا تھا تو نہیں مانا، کیونکہ ان کے حصے میں ہدایت تھی ہی نہیں۔ ہدایت تو اللہ کا کام ہے دینا۔ اللہ نے خود کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلکا نہیں کریں، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میرا کام ہے۔ لیکن وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے، اور اسی طرح ایک دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے آمنا سامنا ہو گیا، تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو یہ بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے، تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو کچھ تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتائے؟ وہ کہنے لگا یہ تو بہت ہی بہتر ہے اگر یہ ایسا ہو جائے تو۔ چنانچہ اس کی مٹھی میں چند کینکریں تھی پتھر کی، تو وہ پڑھنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن اس کی قسمت میں بھی ہدایت نہیں، تو وہ پھر بول پڑا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اور تیسرا واقعہ جو آیا وہ آپ کی مکہ میں رہائش کے دوران وہ تھا معراج شریف کا۔ آپ ام ہانی کے ہاں آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ سے اٹھا کر کہا کہ چلیں اللہ کے پاس جانا ہے، آسمانوں کی سیر آپ کو کرانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خانہ کعبہ میں لے گئے، اور پھر یہ دوسری دفعہ آپ کا شق صدر ہوا، یعنی سینہ مبارک کو کھولا گیا، اور پھر جنت سے لائے ہوئے تشت میں آب زمزم سے دھویا گیا آپ قلب مبارک کو، اور دوبارہ دھو کے اور دوبارہ صاف کر کے اپنے سینے میں فٹ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر چلے، جیسا کہ قرآن پاک کے 15 سوارے میں بھی آتا ہے کہ ہم ہر بات قرآن اور حدیث کی روح سے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی پر چلیں گے۔ 15 سوارے میں آتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ پوری آیت ہے، پوری اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ واقعہ کہ پاک ہے وہ جو ذات جو اپنے بندے کو جس نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر اپنے تمام آسمانوں کے نظارے کرائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو براق پر لے کر، براق ایک جانور تھا جو گدھے سے ذرا بڑا تھا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، اور اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی اس کا ایک قدم، وہ فاصلہ 1 قدم ہوتا تھا، تو وہ اتنی تیزی سے آپ کو لے کر
مسجد حرام سے یعنی مکہ سے بیت المقدس تک، یروشلم تک گئے، اور وہاں پر پھر وہ میں نے مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، میں نے وہ جگہ دیکھی یروشلم میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو کھڑا کیا تھا، وہ تصویر میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی، اور وہاں پر ایک بڑی پیاری سی مسجد بنا دی گئی ہے اس جگہ پر، اس پتھر کا بہت بڑی پتھر کی سیل ہے جس کے اوپر براق جو تھا نا وہ کھڑا کیا گیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تو 1,24,000 قریب ہیں، ان کی امامت کرائی تھی۔ ہم مغرب کے وقت وہاں پہنچے تھے اس مسجد میں، پھر ہم مغرب کی نماز بھی ہم نے ادا کی یروشلم میں بیت المقدس میں، اور 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کی۔ یہ بھی سعادت ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں لے جائے۔ اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر شروع کیا، اور پہلے آسمان پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، اور اسی طرح 7ویں آسمان پر چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور جیسے خانہ کعبہ یہاں پر ہے، عرش پر بھی ایسا ہے جس پر تمام فرشتے جو ہے اس کا طواف کرتے ہیں۔ وہاں پر ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا، وہ سارا واقعہ کہ جبرائیل نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، اگر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اب آپ ہی جائیں۔ چنانچہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نماز کا تحفہ دیا، 50 نمازیں دیں تو آپ واپس آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری امت سے میں واقف ہوں، ان لوگوں سے میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ نہیں پڑھ سکیں گے، تو آپ واپس جائیں اور کم کرا کے لائیں۔ چنانچہ آپ دوبارہ گئے تو 5 کم ہوئیں، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئیں، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئیں۔ اس دفعہ آپ نے چکر لگاتے رہے یہاں تک کہ صرف 5 رہ گئیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ ایک دفعہ اور تشریف لے جائیں، تو آپ نے کہا نہیں، اب میں نہیں جاؤں گا، جب بہت ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن میں انہیں 50 نمازوں کا ہی ثواب دوں گا۔ اس کے بعد آپ تشریف لے آئے تو آپ کا بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اس نے وقت کو ٹھہرا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام سیر کرا کے واپس مکہ لے آئے جبرائیل علیہ السلام۔ صبح اٹھے تو آپ نے یہ واقعہ سب سے پہلے ابو جہل کو سنایا، وہ اتنا خوش ہوا کہ اب جس کی انتہا نہیں تھی، اور ہنس رہا تھا، تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایسے ہی بولتا تھا نا، یہ جو تم نے واقعہ سنایا ہے یہ کیا تم سب لوگوں کے سامنے بھی سناؤ گے؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں، ایسا ہوا ہے، میں سنا دوں گا۔ چنانچہ اس نے آواز لگائی اور تمام اہل مکہ کو اکٹھا کر کے خانہ کعبہ میں لے آئے، اور آپ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ جو تم نے مجھے پہلے بتایا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ میں راتوں رات ایسے حرم سے مسجد بیت المقدس کیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی اور واپس آ گیا۔ تو سب لوگ ہنسنے لگے اور آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ بتاؤ کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، کہاں کہاں پر ہیں یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سامنے بیت المقدس کو لا کے کھڑا کر دیا گیا،
تو وہ جو سوال پوچھتے تھے آپ وہ دیکھ کے ان کو بتاتے جاتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں ماننا تھا، وہ تو ایسے ہی بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک آدمی ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور اس کو سارا واقعہ بیان کیا، تو ابو بکر صدیق نے پوچھا یہ کہا کس نے ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ بتایا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ سچ ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو میں اقرار کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں اس بات کر کے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ تو یہ 2-3 واقعات تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، بیان نہیں کر سکا تھا۔ تو انشاءاللہ پھر مدینہ کا سفر جو تھا، آپ مسجد قباء میں پہنچے اور وہاں پر آپ نے ایک مسجد تعمیر کی، یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اونٹنی جو تھی وہ چل پڑی۔ ہر کوئی یہ خواہش رکھتا تھا کہ آپ ہمارے مہمان ٹھہریں، آپ ہمارے مہمان ٹھہریں، لیکن آپ نے کہا کہ اللہ کی جو اونٹنی ہے میری، یہ اللہ کے حکم سے اس کو کمانڈ مل رہی ہے، جہاں یہ ٹھہرے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ چنانچہ یہ مسجد نبوی جس جگہ پر ہے اس کے قریب آپ کے نہال میں سے تھے، وہاں پر یہ اونٹنی بیٹھی اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ یہ نیکسٹ انشاءاللہ ہم پھر شروع کریں گے، کیونکہ یہ پھر لمبی ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو بھی سننے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم پھر مدینہ کے حالات اور آپ کے ساتھ کی گئی کفار کی ریشہ دوانیاں اور ان کی زیادتیاں، ان کی جنگیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔